Preview. अदाबर से महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सारा महाराष्ट्र उन्हें जानता है, एक अदीब है, एक नक्काद भी है और एक तंज़ो मिज़ाह के बड़े अच्छे लिखने वालों में से उन्हें समझा जाता है, उन्हें बड़ी इज्जत से देखा जाता है। मौजूदा दौर में जहाँ किताबें कम पढ़ी जाती है, अखबारात के मज़ामीन कम पढ़े जाते हैं, ख़ुसूसन उर्दू ज़बान की बात कर रहा हूँ मैं, इस दौर में भी वो अपने मज़ामीन को अखबारात में लोगों की तवज्जो कराने की कोशिश में है और लोग उनके मज़ामीन बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। तो आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सही साहब, जैसे कि मैंने कहा कि आज चूँकि किताबें पढ़ना या मज़ामीन पढ़ना या अखबारात के डिटेल जो रहता है उसको पढ़ने के लोग उतना तवज्जो नहीं देते आम तौर पर। लेकिन आपके मज़ामीन जो लोग पढ़ते हैं तो उसकी वजह क्या है? आपका लिखने का अंदाज़ है या फिर आप जो सोचते हैं वो लोग पसंद करते हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि आज के दौर में जबकि वहशतनाक खबरें फैली हुई हैं, अब चाहे आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, उसमें कोई आपको ऐसी खबर नहीं मिलेगी जो आपका दिल खुश करे। तो इंसान की फितरी ख्वाहिश ये होती है कि वो क्या कहना चाहिए, तमानियत चाहता है, कुछ मुस्कुराहट चाहता है। तो इस बात को महसूस करके मेरे जहन में एक बात ये रहती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ कलमबंद करूं जिसे पढ़कर न सिर्फ ये कि हमारे अतराफ़ के माहौल से आगाही हो, बल्कि लोग जो है मुस्कुरा भी सके। और आप देखिए कि अगर मैं जो है कोई मज़मून लिखता हूँ और उसकी चंद सतरें किसी परेशान हाल या फ़िक्रमंद क़ारी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सिला हो सकता है। तो मेरी कोशिश यही है, सदा से मेरी कोशिश यही रही है कि मैं अपने क़ारीन को बेहतरीन तामीरी चीज़ ऐसी पेश करूं जिसमें न सिर्फ मालूमात हों बल्कि अदब की खिदमत के साथ मुस्कुराहट के गुलाब भी जिसमें खिल सके। आपकी एक किताबी मज़ामीन का किताबी शक्ल भी दी है आपने, पेचीदगियाँ, बदहवासियाँ, जिसे महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी ने भी इनाम से नवाजा है। वो कब और कैसे आपने शाये की और आपको ये ख्याल कब आया था? दरअसल किताब शाये करने का मेरा तो ऐसा कोई इरादा था ही नहीं। मेरे बेशतर मज़ामीन शगुफ़ा जो हैदराबाद से शाये होता है, जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की इदारत में, उसमें और डेली औरंगाबाद टाइम्स में मेरे आर्टिकल वगैरह शाये होते थे और कभी मेरे जहन में आया ही नहीं कि मैं किताब शाये करूं। लेकिन डॉक्टर अतीक़ुल्लाह साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अतीक़ुल्लाह, उन्होंने मेरे चंद मज़ामीन पढ़ने के बाद मुझसे कहा कि भाई आप किताब क्यों नहीं की तरतीब देते। मैंने कहा कि मैं तो ये समझता हूँ कि मकामी सतह पर ही जो है मैं रहूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जैदी साहब, आप जो है इसको किताबी शक्ल में शाये करवाइए और हम जो है NCPUL के तवज्जुह से इस किताब की इशाअत का एहतमाम करेंगे। और फिर न्यूज़ रीडर हमारे खान मुकीम खान, इनका भी एक ज़माने से इसरार था कि इन मज़ामीन को मजमूए की शक्ल में किताबी शक्ल दी जाए। बहरहाल डॉक्टर अतीक़ुल्लाह के ताउन से ये किताब NCPUL उसके ताउन से 2013 में शाये हुई और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस किताब की अदबी दुनिया में पजीराई भी हुई है और 2014-15 में महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी ने इसे अवार्ड के लायक समझा। 2013 के बाद खामोशी क्यों है? दरअसल बात यह है, आपका हवाला तंज़ और मिज़ाह की तरफ है ग़ालिबन। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उर्दू अदब में की कई असनाफ़ हैं, नसर में भी,
ناول نگاری ہے، افسانہ نگاری ہے، اور بھی کئی آپ کو چیزیں ملیں گی۔ ان میں ایک صنف ہے طنز اور مزاح کی، جسے فقہی ادب بھی کہا جاتا ہے۔ تو فقہی ادب کے تعلق سے میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ بڑی ظالم صنف ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں توازن بے حد ضروری ہے۔ فرض کیجئے کوئی مزاح نگار کوئی ایک وہ آرٹیکل لکھتا ہے، اگر وہ اس کی پوری ایک فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ قاری اس کو پڑھ کر مطلب ہنسے یا مسکرائے، لیکن وہ بات بنتی نہیں بعض دفعہ، تو اس اپنی بات بنانے کے چکر میں وہ حد سے جب تجاوز کرتا ہے، حد سے جب تجاوز کرتا ہے تو پھر وہ اس میں کچھ ایسی کئی باتیں آ جاتی ہیں جو معیار کے خلاف ہوتی ہے، غیر ضروری بھی ہوتی ہے اور معیار کے خلاف بھی ہوتی ہیں، یا یہ کہیے کہ نچلی سطح تک بات جو ہے جو کہ معیوب ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور نفیس طبیعتوں کے اوپر ایسی تحریریں بہت گراں گزرتی ہیں۔ تو ایسی تحریر لکھنے والا جو سزاوار ہوتا ہے، اس اعتبار سے میں نے کہا ہے کہ طنز اور مزاح کی تحریر جو ہے یہ بڑی ظالم ہے، کیونکہ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے اعتدال کو برقرار رکھا جائے۔ اب اعتدال سے میری مراد یہ ہے کہ آپ جو مواد پیش کر رہے ہیں اس میں طنز اور مزاح، دیکھیے اگر صرف مزاحیہ تحریر میں صرف مزاح ہو اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے ذریعے مطلب چونکانے والی بات، جس کے ذریعے سماجی برائیوں کی طرف ہم کو اشارہ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے اس تحریر میں طنز کو شامل کرنا پڑتا ہے، طنز کو۔ لیکن طنز کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے، میں نے اسی لیے کہا ہے بڑی ظالم صنف ہے۔ طنز کے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہے کہ طنز بہت ہی مختصر ہونا چاہیے، طنز بہت ہی مختصر ہونا چاہیے، جسے صرف چھوتے ہوئے جو ہے لکھنے والے کو گزر جانے کا۔ لوگ خود سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، لوگ خود سمجھ لیتے ہیں، مطلب بین السطور یا بٹوین دا لائنز جس کو کہتے ہیں، کہ آپ نے جو ہے ایک بات کو جو ہے اشارتاً اس کو چھیڑ دیا آپ نے، لیکن آپ کو اس کی وضاحت یا صراحت نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کے معنی نکالنا جو ہے آپ کو قاری کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ صحیح صاحب، اس بارے میں مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طنز میں بھی ایک شرط لاگو ہوتی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر عتیق اللہ کا کہنا یہ ہے کہ طنز نگاری کے لیے نگاہ کا باریک ہونا اور زبان پر عبور ہونا یہ بہت لازمی اس کی شرائط میں ہاں یہ اس کی لازمی شرائط ہے، ورنہ اور یہ ایک پرخار وادی ہے، اگر آپ کو اس پر عبور نہیں ہے تو اس کا مطلب جو ہے آپ جو ہے سزاوار ہو جائیں گے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہاں جی ہاں۔ صحیح صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے آئیڈیل کون ہیں؟ کیونکہ طنز و مزاح کے بہت بڑے رائٹر ہو چکے ہیں دنیا میں، اور اردو میں بھی بہت سارے رائٹر ہیں، آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ ویسے دیکھا جائے تو جتنے بھی ہمارے مزاح نگار ہیں، احمد شاہ بخاری پطرس ہو، یا ہمارے مجتبیٰ حسین ہو، یوسف ناظم ہو، اور بھی بہت سارے جو ہیں، ہمارے مشتاق احمد یوسفی ہوں، یہ سب بہترین مزاح نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے طنز اور مزاح کے گلشن کو جو ہے سنوارا ہے۔ لیکن جہاں تک آئیڈیل کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے، تو میرا آئیڈیل ہے مشتاق یوسفی۔ مشتاق یوسفی نے طنز اور مزاح کو جس بلندی پر پہنچایا اس کا جواب نہیں ہے، اور ان کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات سے اکثر لوگوں کو اختلاف ہو، لیکن میں یہ بات پوری اپنے نظریے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ طنز اور مزاح میں مشتاق احمد یوسفی نے جو مقام پایا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ بھئی ان کا جانشین کون ہوگا، تو مجھے دور دور تک
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دور دور تک ایسا کوئی دکھائی نہیں دے سکا جو اس جو جگہ کی صحیح طریقے سے خانہ پوری کر سکے۔ سید صاحب، جیسا کہ آپ طنز و مزاح جو کہ آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے، اور آج کے حالات میں، آج کے جو دنیا کے حالات ہیں جہاں پہ نفرتیں ہیں، غم ہے، دکھ ہے، غریبی ہے، اور بہت ساری ایسے جو سماج میں برائیاں، بہت ساری برائیاں ہیں، یہی آپ کے ٹاپک ہوتے ہیں عام طور پر لکھنے والے کے لیے۔ تو موجودہ دور میں جو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ کس طرح آئے 2 لفظ پڑھنے کے بعد، تو کہاں تک کامیابی آپ کو، سیٹسفیکشن کہاں تک ملتا ہے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ دیکھیے، جیسے کہ میں نے ابتدائی میں کہا کہ پراشوب دور ہے جس میں تفکرات زیادہ ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، انسان اپنے فیملی کے تناؤ پر یہ صورتحال ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور انفرادی طور پر فرد کی جو ہے اپنی اپنی پریشانیاں، اپنی اپنی سوچ ہے۔ مجموعی طور پر آج جو ہے انسان فکر مند ہے، اور اس کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ طمانینت، ایک جو ہے ایک بھرپور مسکراہٹ کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے وہ مسکراہٹ مسئلہ حل نہیں کر سکتی، یہ صحیح ہے، وہ اس کی مسکراہٹ ہرگز مسئلہ حل نہیں کر سکتی، لیکن پل بھر کے لیے اس کی زندگی کو آسان بنا دیتی۔ زندگی کے دکھ کم تو نہیں کرتی لیکن آسان کر دیتی ہے جینا، جیسا کہ آپ نے کہا ویسا۔ لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آپ خود کہاں تک سیٹسفائی ہوتے ہیں لکھنے کے بعد؟ جب آپ لکھ چکے ہوتے ہیں تو آپ کو کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسے فونز آتے ہوں گے یا پھر ایسے کچھ باتیں ہوتی ہوں گی کہ آپ نے یہ اچھا لکھا، یا آپ یوں لکھ سکتے تھے، یا آپ یوں کر سکتے تھے؟ اس بارے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی تحریریں منظر عام پر لائی ہیں ان میں سے بیشتر کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آرٹیکل، ایک آرٹیکل کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، لکی ہوٹل یادوں کی بارات۔ میں وہاں پر آنے والا تھا ابھی۔ لکی ہوٹل یادوں کی بارات پر میں نے 18 قسطیں لکھی ہیں، اور ان اقساط کے ذریعے میں نے 60s کے اورنگ آباد کا رنگ روپ پیش کرنے کی جو ہے پوری کوشش کی ہے کہ اس زمانے کا کلچر کیسا تھا، اس زمانے کا سماجی ماحول کیسا تھا، لوگ کیسے تھے، کیونکہ یہ سائبر دور ہے جس میں نئی نسل آج موبائل میں گم ہے، اور اس قدر گم ہے کہ وہ پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھنا بھی نہیں چاہتی کہ ہمارے باپ دادا یا ہمارے جو اسلاف تھے ان کا جو ہے ماضی کیسا گزرا، ہمارا اپنا شہر اورنگ آباد کیسا تھا۔ مجھے یہ کہتے مطلب اچھا نہیں لگ رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ نئی نسل جو ہے اس بات سے غافل ہے اور اس کو اس میں زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کوشش یہ کی ہے کہ اورنگ آباد سے متعلق جو ہماری اقدار ہیں اس کو 60s کی جو اقدار تھی، مطلب 60 70 80 90 تک، مطلب جب یہ آپ کینٹیٹر وغیرہ نہیں آیا تھا، کہ اس زمانے کے اورنگ آباد کو میں پیش کروں اس کے اصلی رنگ میں۔ مثال کے طور پر جس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں آپ کو اپنی چھت پر چڑھنا ہے کسی کام کے سلسلے میں، تو آپ کو یہ آزادی حاصل نہیں تھی کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ جائیں۔ ہاں، اس کے لیے سماجی بندشیں تھیں جس کا آپ کو جو ہے احترام کرنا پڑتا تھا، اور آپ اس بات کے پابند ہوتے تھے کہ آپ اس کی تعمیل کریں، ورنہ آپ معتوب ہو جاتے تھے۔ مثلاً یہ فرض کیجئے میرا گھر ہے اور مجھے اپنی چھت پر کچھ کام کروانا ہے، تو میں ڈائریکٹ اپنی چھت پر نہیں چڑھ سکتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں گوشے پردے کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو مجھے چھت پر چڑھنے سے پہلے آواز لگانی پڑتی تھی، چھت پر چڑھ رہے گوشہ ہو جاؤ۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی نظر جو ہے ادھر ادھر کہیں نہ پڑے جہاں گوشے پردے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو اس زمانے کا یہ ایک مزاج تھا اور بہت اچھا تھا۔ اس سے یہ ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی سماج کا کلچر کس قدر تہذیب یافتہ تھا۔
اور دوسری اور بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں اورنگ آباد کی ایک ہوٹل تھی لکی ہوٹل، جس میں تمام قسم کی سرگرمیاں ہوتی تھی. وہاں پر آپ کو بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے شاعر جو ہے وہاں محفلیں بھی وہیں ہوا کرتی تھی. ادبی محفلیں تو نہیں ہوتی تھی وہاں پر، لیکن دیکھیے شعبہ ہے دوستانہ محفلیں. دوستانہ محفلوں کا وہ ایک جو ہے مرکز تھا، وہ اورنگ آباد کے کلچر کا مرکز تھا. وہاں پر سیاسی ٹولیاں بیٹھتی تھی، وہاں پر ادبی گفتگو کرنے والے شاعر افسانہ نگار بیٹھتے تھے، وہاں پر جو ہے زمینوں کے کاروبار کرنے والے بیٹھتے تھے، منڈی کی بولیاں لگانے والے بیٹھتے تھے، علماء کرام بیٹھتے تھے، عطر فروش وہاں پر بیٹھتے تھے، اور مختلف قسم کے کبڈی وغیرہ جو کھیل ہوتے تھے، اس قسم کے جو پروگرام بنائے جاتے تھے وہیں پر فائنل ہوتے تھے. جیت ہار کی بازیاں ہوتی تھی وہاں پر، کبوتر باز، مرغ باز، پتنگ باز جو کہنا چاہیے وہاں پر وہ سب، یعنی ہاں وہ ایک ایسا مرکز تھا کہ جس کو ہمہ جہت مرکز کہنا چاہیے. تو ہر خماش کے لوگ وہاں پر آتے تھے اور ایک بہت بڑا ایک مرکز تھا. تو اس کے حوالے سے میں نے لکی ہوٹل یادوں کی عبارت کی 17-18 قسطیں لکھی ہیں. بہت بہت پسند کیا گیا ہے لوگ. ہاں اسے لوگوں نے کافی پسند کیا، اس لیے کہ دیکھیے اس میں دو باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ جو لکھا گیا تھا وہ کسی غیروں سے متعلق تو ہرگز نہیں تھا، اپنوں ہی سے متعلق تھا اور اپنی ہی زمین سے متعلق تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اورنگ آباد کی سرزمین کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کے مزاج میں شگفتگی ہے، میزبانی ہے. یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا شہر یا کوئی ایسا مقام ہوگا جو دکن کا اس معاملے میں مقابلہ کرتا ہو. اب دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی کامیاب طنز اور مزاح نگار ہمارے علاقے سے اٹھے ہندوستان کے، اس میں زیادہ تر حصہ دکن والوں کا ہے. اب اس میں یوسف ناظم کو آپ لے لیجئے، مجتبیٰ حسین صاحب کو لے لیجئے آپ. گو کہ مجتبیٰ حسین کا تعلق حیدرآباد سے ہے لیکن اورنگ آباد دکن تھا، یہ اس بات کو جو ہے ہم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اسی دائرے میں آتے ہیں، یہ دکن ہی کے دائرے میں آتے ہیں. قمر اقبال کے غزلیں لے لیجئے آپ، راجہ غزنفر فرید صاحب کی غائب متکلم ایک بہترین کتاب ہے، وہ لے لیجئے آپ. مجید جمال یہاں کے لے لیجئے. تو جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اورنگ آباد دکن کے کا خمیر ہی ایسا ہے جس میں شگفتگی ہے. شگفتگی ایک رچنس تھا، کلچر تھا ایک، جہاں پر ساری چیز ادب سے لے کر کھیل کود سے لے کر بزنس تک کی جو گفتگو ہوا کرتی تھی، محفلیں ہوا کرتی تھی. سر لیکن آج نہ وہ لکی ہوٹل ہے، نہ ویسے ماحول ہے، اور نہ ہی ویسی جو ہے تو گفتگو کرنے والے لوگ آپ کو گروپوں میں نظر آتے ہیں. ابھی نظر بھی آتے ہیں تو سب کے ہاتھ میں اپنے اپنے موبائل ہوتے ہیں، 4 لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اکیلے رہتے ہیں وہ لوگ. آج اگر آپ اس طرح پوچھا جائے آپ سے کہ آج کا جو ادب ہے، اتنی بڑی ہمارے شہر کی جو تو آپ نے جیسے بتایا کہ بہت بڑا کلچر تھا، ادبی اعتبار سے ہم لوگ بہت امیر ہوا کرتے تھے، ریچ لوگ تھے ہم لوگ ادبی اعتبار سے. آج اب جب دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنا ڈرائنس لگتا ہے، اور کہاں کمی ہوئی اور کیا ہونا چاہیے لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے کمی تو آئی ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود اورنگ آباد میدان ادب میں اپنے حصے کو بڑی خوش اسلوبی سے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جی ہاں. اور میں پھر آپ کہیں گے کہ میں بار بار حوالہ دیتا ہوں، ڈاکٹر عتیق اللہ صاحب نے کہا تھا، زیدی صاحب، اورنگ آباد میں جتنی ادبی محفلیں ہوتی ہیں اور جتنا اردو کے لیے کام ہو رہا ہے شاید دہلی میں بھی نہیں ہو رہا ہے. ایون حیدرآباد بھی سنسان ہے. جی ہاں. تو نسبتاً دیکھا جائے تو اورنگ آباد ابھی زندہ ہے، اورنگ آباد ادب کے حوالے سے ابھی زندہ ہے. یہاں پر کئی ادبی انجمنیں جو ہے بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں، جن میں جے پی سعید مرحوم کی قائم کردہ مطلع ادب ہو،
یا عالمگیر ادب ہو، ہماری شگفتہ ادب، بزم فروغ اردو ادب، اور بھی کئی جو ہے وقتاً فوقتاً نشستوں کا اہتمام کرتی رہتی ہیں. شعری نشستیں بھی ہوتی ہیں اور معیاری شعری نشستیں بھی ہوتی ہے. ہوتی ہیں. اب آپ نے کہا کہ ذرا زمانہ بدل گیا ہے اور بچے شاید اس طرف مائل نہیں ہیں، تو وہ ہاں، تو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ زمانہ، میں کہہ نہیں پا رہا ہوں کیا کہنا چاہیے، کہ وہ ان کے مزاج میں ادب سے متعلق اتنا شغف یا دلچسپی نہیں ہے، باقی نہیں رہے. لیکن جو پرانے جو رہ گئے ہیں ہم لوگ سمجھیے، اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ نئی نسل جو ہے اس روایت کو آگے بڑھائے، تو یہ اردو کے حق میں بہتر ہوگا. دیکھیے ایسا بھی ہے، میں آپ کو بتلا دوں کہ ہم جو لکھنے والے ہیں، ہمارے دوستوں میں جیسے نور رزدین ہو گیا، اور بھی بہت سارے ساتھی ہو گئے، ڈاکٹر ارتقاب ضرور ہو گئے، ڈاکٹر حمید خان ہو گئے، اور بہت سارے لوگ، ان کے گھر میں سینکڑوں کتابیں ہیں اردو کی. تو میرے ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے بعد کیا یہ کتابیں پڑھی جائیں گی؟ ان کتابوں کا کیا ہو گیا؟ کیا کہیں یہ ردی کے حوالے تو نہیں ہو جائیں گی؟ تو یہ صاحب، مجھے یہ بات بڑی پریشان کن لگتی ہے. اب میں دور نہیں جاؤں گا، میں آپ کو ایک حقیقی بات بتلاتا ہوں کہ آج ہمارے بچے اردو سے کتنے دور ہو رہے، اس کی مثال 2 واقعات سے آپ لگا سکتے ہیں. 2013 میں جب میں اپنی کتاب کا مسودہ، میرا خریب الختم تھا، میں لکھ رہا تھا، تو میرا پوتا ہے رافع، اس انگلش میڈیم میں سینٹ زیویئرس میں، اس نے کہا پپا آپ الٹا کیوں لکھتے ہیں؟ ظاہر اردو کا رسم الخط کہاں سے لکھا جاتا ہے. اس کے لیے ایک اچنبھے کی بات یہ تھی کہ میں الٹا لکھتا ہوں، تو بہت شوق لگا تھا یہ صاحب. کہیں نہ کہیں ہم ہی ذمہ دار ہیں نا اس کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ گھر میں کسی بات کے اوپر سے خط کا ذکر نکلا، تو میری پوتی فائزہ نے پوچھا پپا یہ خط کیا ہوتا؟ جب میں نے اس کو سمجھایا تو بولی SMS کیوں نہیں کرتے تھے آپ؟ یعنی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جب ایسا ماحول ہو تو ہم یہ زیادہ توقع نہیں کر سکتے کہ نئی پود جو ہے یہ لکھنے لکھانے کی طرف اس قدر مطلب وہ راغب ہوگی. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ چاہے ہم کسی بھی میڈیم سے پڑھائیں، ہندی میڈیم، مراٹھی میڈیم ہو یا انگلش میڈیم ہو، ٹھیک ہے، ہر وہ زبان جو روزگار سے جڑی ہوئی ہو اس میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے. بالکل میں فراغ دلی سے کہہ رہا ہوں، اور اس معاملے میں فراغ دل ہوں کہ چاہے آپ کسی بھی میڈیم سے اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن گھر میں اس کو اردو پڑھانا ضروری ہے. اس کو گھر میں اردو پڑھانا ضروری ہے، اس لیے کہ مادری زبان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. یہ آپ کی جو فکر ہے، یہ واقعی ہم سب کو جو بھی ادب سے تعلق رکھتے ہیں، جو ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کلچر یا ہماری زبان قائم رہے، ان کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چاہے کسی بھی میڈیم میں ہو اسے پڑھ رہے ہو، انہیں گھر پر اردو لکھنا اور پڑھنا سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سر آخری سوال کہ آپ اب جو کتاب آنے والی ہے وہ کب تک آئیں گی، اور کیا ہے اس میں، اور اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیے میری اگلی کتاب کا ٹائٹل رہے گا بخار خاطر. بخار خاطر، اور اس میں بھی جو ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جو ہے کچھ ایسے آرٹیکل پیش کر سکوں جو اس میں جن کے ٹاپک اچھوتے ہوں، اور آپ کو ایسے بہت سارے اچھوتے ٹاپک مل جائیں گے. مثال کے طور پر یہ جو بیماری کورونا کا دور رہا ہے، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ظاہر ہے بیماری نہیں تھی اس لیے پہلے کے لوگ لکھ نہیں سکتے تھے، اس میں کورونا وغیرہ سے متعلق جو ہے طنز اور مزاحیہ اس میں یہ پیش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. اس کے علاوہ یہ جو سائبر دور ہے جس میں آج بچے ہمارے موبائل میں جو غرق ہے، تو یہ بھی ٹاپک نئے ہیں، اور بھی کچھ سارے. تو میری کوشش یہ ہے کہ
اس کتاب میں ایسے ٹاپک ہیں جنہیں دہرایا نہ گیا ہو، یہ میری پوری کوشش۔ کب تک آ جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں 6 7 8 مہینے لگیں گے یہی صاحب۔ اس لیے ہم ہماری چینل کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، پہلے ہی آپ کو مبارکباد دے دیتے ہیں۔ اور جس طرح سر نے کہا کہ سر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو زندگی ہے، اور جب لوگ کوئی چیز اخبار پڑھے یا کتاب پڑھے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، کیونکہ ہنسنے سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ سر آپ کا یہ جو سفر ہے اور جو آپ کی نیک نیتی ہے، لوگوں کو ہنسانے کی جو خواہش اب بھی آپ میں موجود ہے، تو وہ خواہش کو آپ زندہ رکھیں گے اور اپنی تحریروں میں اسے وقتاً فوقتاً شائع کرتے رہیں گے۔ شکریہ بہت بہت سر۔ شکریہ، آپ کا بھی شکریہ یہ سر۔ تو یہ تھے سعید زیدی خان صاحب، جن سے جو گفتگو ہم نے کی وہاں پر بہت فکر ہے۔ ان کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ ہر آدمی ہنسے، مسکرائے، اور زندگی کی جو داغ باتیں ہیں، جو دکھ درد ہے، اس کو ساتھ لے کر مسکراتے آسان ہوگا۔ اگلے ہفتے ایسے ہی کسی مہمان کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تب تک کے لیے میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جے ہند، خدا حافظ، نمسکار۔